मसीह खुदावन में आप सबको सलाम। कितनी जिंदगी खुश है? यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। जैसा कि आज सबको पता कि आज 18 मई 2025 है और खुदावन ने हमें फिर मौका दिया है कि हम फिर खुदावन की आवाज़ को, खुदावन के कलाम को सुने और अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आज खुशी का दिन है। हालेलुया। जिसके साथ यीशु मसीह है उसके ज़िंदगी के अंदर खुशी की खबर है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? खुशी है। यीशु मसीह जहाँ कहीं गए उन्होंने खुशी की खबर ही दी है। और आज जो कि यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज खुशी का दिन है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। हमने खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट किया। उसके बाद लगातार वो चीज़ें जो कि यीशु मसीह के जी उठने के साथ थी वो मैं लगातार आपको बताता रहा। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र के अंदर दो कपड़े जो है वो छोड़ के गए, एक कफन और एक जो उनके मुंह पर लिपटा हुआ एक रुमाल था। उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को दुख सहने के बाद अपने शागिर्दों को अपना गुज़ार किया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मजमून है या जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वह है मुर्दा रूहों में मुनादी। हमारा मजमून क्या है? मुर्दा रूहों में मुनादी। आइए मेरे साथ एक हवाला देखें। पहला पतरस और उसका 3रा बाब है और उसकी 18वीं आयत आपने पढ़नी है। पहला पतरस है, हाँ जी, 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत। बड़े गौर से सुनना है खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने न रास्तों के लिए गुनाह के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वह कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। और उसी पानी का मशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से अब तुम्हें बचाता है। और उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालब होना मुराद है। आमीन। कितनी जिंदगियां जिन्होंने हवाला आज पहली बार सुना है। 5-6 लोग हैं जिन्होंने आज ये हवाला पहली बार सुना है। पतरस जो कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में चुनने में से पहला शागिर्द है और जिसको अरामी ज़बान के अंदर कैफा कहा गया है और जिसका मतलब है पत्थर। और मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस अपने खत के अंदर क्या लिखता है, कहता है इसीलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाहों के बाद एक बार दुख उठाया। इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि यीशु मसीह ने एक बार उसको मौत आई, उसको बार बार मौत नहीं आनी। अब उसने बार बार मरना नहीं है, वो एक बार दुख उठाकर मसलूब होकर कब्र के अंदर जाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चढ़ गया। और कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। उसकी बॉडी जो है, उसका बदन जो है वो कब्र के अंदर रखा गया। लेकिन जैसे ही उसको कब्र के अंदर रखा गया तो हमें पता चलता है कलाम मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो इन 3 दिनों के अंदर भी कुछ हुआ है। ये नहीं है कि जिस तरह आम लोग मरे हैं तो कब्र के अंदर पड़े रहे हैं, तो
تو یسوع مسیح جو ہے وہ مرے ضرور ہے، قبر کے اندر ضرور گئے، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی کیا ہے۔ اور وہ کیا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں کیا کیا؟ منادی کی ہے۔ منادی جو ہے وہ تو اوپر ہو رہی ہے، زمین پر ہو رہی ہے، اب مردوں میں کون سی جا کر انہوں نے منادی کی ہے؟ جب وہ زمین پر چل رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، تو متی کی انجیل اس کا 4 باب اور کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے اس وقت سے اس نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گیا۔ منادی تو انہوں نے زمین پر بھی کی ہے۔ اب یہ کون سی روحیں ہیں جن کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اگلے زمانہ میں وہ نافرمان تھی، نافرمان جنہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا۔ ظاہری بات ہے، انسان جب نافرمان ہوتا ہے تو کسی بات کو رد کرنے سے نافرمان ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا روح نبیوں کے اندر کام کر رہا تھا اس وقت جب یسوع زمین پر نہیں آیا۔ یسوع کا روح نبیوں کے اندر کام کر رہا تھا اور نوح کے اندر یسوع مسیح کا روح تھا، اس لیے کہ وہ منادی کر رہا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع کا روح نبیوں کے اندر اثر کرتا ہے، یسوع مسیح کا روح نبیوں کے اندر تھا۔ اور لکھا ہے یہاں پر نوح کا کہا گیا ہے کہ نوح جو ہے وہ تحمل، نوح کشتی تیار کر رہا تھا اور خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا۔ خدا کیوں ٹھہرا رہا؟ 120 سال کا ٹائم دیا خدا نے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ نوح 120 برس تک منادی کرتا رہا، کشتی بھی بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ منادی بھی کر رہا ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اور کیا لکھا ہے کہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی۔ اب وجہ کیا تھی؟ گناہ، گناہ۔ پیدائش کی کتاب اس کا 6 چیپٹر آپ پڑھیں تو کلام مقدس کے اندر لکھا اور انسان کی بدی زمین پر بڑھ گئی۔ 6 چیپٹر سے بات کر رہا ہوں۔ انسان نے زمین پر آ کر بدی کی ہے، گناہ کیا ہے، اور گناہ جو ہے وہ خدا سے دور لے کے جاتا ہے، خدا سے جدائی ڈالتا ہے، خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا۔ لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ مرتی ہے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اب جو جان گناہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ گناہ میں مر رہی ہے۔ اس لیے کلام مقدس کے اندر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ورنہ بنائی عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا۔ اس کے دکھ اٹھانے سے لوگوں نے شفا پائی ہے، زندگی پائی ہے۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ورنہ بنائی عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں اسے ایک بار ظاہر ہو کر اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دیا۔ یسوع ظاہر ہوا، یسوع مسیح زمین پر آیا اور صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو قربان کیا اور اس نے قربان ہو کر زمین پر گناہ کو مٹا دیا۔ ہاللیلویا۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یسوع قربان کیوں ہوا، یسوع نے اپنی جان کیوں دی؟ بائبل مقدس اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ اس کے قربان ہونے سے ہمیں گناہوں سے نجات ملی ہے۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اس نے گناہ کو مٹایا ہے، اس نے صلیب پر جان دی ہے تو اس نے گناہ کو مٹایا ہے۔ ایسے نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا مقصد ہے پیدا ہونا، پیدا ہو کر آیا، اس کا کوئی مقصد تھا۔ زمین پر منادی کی، اس کا کوئی مقصد تھا۔ صلیب پر جان دی، اس کا کوئی مقصد تھا۔ قبر کے اندر گیا، اس کا کوئی مقصد تھا، اس لیے کہ وہ چاہتا کہ ہر ایک انسان زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہے تو وہاں پر ایک ڈاکو ہے،
اور ڈاکو سے کیا بات کرتے ہیں؟ ڈاکو سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ، آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ڈاکو کیا کر رہا تھا؟ ڈاکو تو گناہ کر رہا تھا نا، بدی کر رہا تھا، اس کی زندگی کے اندر گناہ ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ وچ گناہ دے جمیا میری، ہر ایک انسان جو ہے وہ گناہ کی حالت میں ہے۔ کلام میں لکھا کون کہتا ہے میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا اور پھر گناہ نہ کروں گا؟ سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ گناہ ہر ایک انسان کی زندگی کے اندر ہے، لیکن ایک واحد ایسی شخصیت ہے جس کے نہ قول میں گناہ ہے، نہ فعل میں گناہ ہے، نہ جس کی ذات میں گناہ ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا! اس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کی زندگی کے اندر گناہ نہ ہونا وہی دوسروں کو بچانے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ انسان لکھا ہے ملعون ہے وہ انسان جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ ملعون کا مطلب ہے لعنتی، لعنتی ہے وہ انسان جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے جب اس کو کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یسوع کے کہنے کا مطلب یہ تھا یو ول بی ود می ان پیراڈائز، تو میرے ساتھ پیراڈائز کے اندر ہوگا، تو میرے ساتھ اس جگہ پر ہوگا جہاں پر ہمیشہ کے لیے خوشی ہے، جہاں پر ہمیشہ انسان سکون سے رہ سکتا ہے۔ پیراڈائز کے اندر تو میرے ساتھ آج ہوگا۔ ایک ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے دو حصے ہیں زمین کے اندر، سننا میری بات کو، ایک ہے پیراڈائز اور ایک ہے ٹیٹرس۔ یسوع مسیح ٹیٹرس کے اندر نہیں گئے۔ ہم ہمیشہ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یسوع نے زمین پر جا کر منادی کی، یسوع مسیح ٹیٹرس کے اندر نہیں گئے۔ اب یہ ٹیٹرس کیا چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ٹیٹرس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روحیں تڑپتی ہیں، روحیں روتی ہیں۔ آپ نے کئی بار متی کی انجیل میں پڑھا ہے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کئی بار آپ نے پڑھا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ نے پڑھا متی کی انجیل، اس کا 22 باب ہے، وہاں پر یسوع مسیح ایک شادی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ راستے کے کونوں پہ چلے جاؤ، ناکوں میں چلے جاؤ، رستوں میں چلے جاؤ، لے کر آؤ لوگوں کو۔ کلام میں لکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے شادی کا لباس نہیں پہنا، اس سے پوچھا گیا کہ میاں تو یہاں پر کیوں آ گیا؟ کلام میں لکھا کہ اس کا منہ بند ہو گیا، اور وہاں پر صاف لفظوں میں لکھا ہے اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ تڑپتے ہیں۔ ایسے نہیں یسوع مسیح نے کوئی بات کر دی، میں نے پہلے بتایا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس نے کوئی بات کی ہے۔ تو ٹیٹرس جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روحیں موجود ہیں، روحیں ہیں، لیکن وہ روحیں رو رہی ہیں، وہ چلا رہی ہیں۔ سن 1942 کی ایک رپورٹ آتی ہے، چائنا کی ایک رپورٹ آتی ہے، وہ لوگ کھدائی کرتے ہیں، اکثر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی کھدائی کرتے ہیں، کچھ سونا نکالنے کے لیے، کچھ عمارتیں بنانے کے لیے۔ 1942 کی رپورٹ آتی یہ ہے، چائنا کے اندر لوگ کھدائی کر رہے تھے، اور وہ کھدائی کرتے کرتے اتنا گہرا چلے گئے، اتنا گہرا چلے گئے کہ ان کو کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں آئی ہیں۔ میں 1942 کی بات کر رہا ہوں، چائنا کی رپورٹ ہے یہ۔ وہ اتنی کھدائی کر کے اتنا نیچے چلے گئے اور ان کو رونے کی چلانے کی آوازیں آئی ہیں۔ انہوں نے کھدائی روک دی۔ روک کیوں دی؟ کہ یہاں پر کوئی انسان سسک سسک کر رو رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر ہم کسی بچے کو مارتے ہیں، اتنا زیادہ مارتے ہیں اور وہ سسکیاں لے لے کر روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آتی ہے۔ اور یہ رونے والے کوئی اور نہیں، یہ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں جن کے بارے میں پطرس نے لکھا، جن کے بارے میں یہودا نے لکھا۔ پطرس نے لکھا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، خدا نے ان کو کیا کیا؟ حراست میں اور تاریخی غاروں میں ڈال دیا۔ فرشتوں کو تاریخی غاروں میں، تاریخی غاریں کون سے؟ زمین کے نیچے ہیں،
اور وہ کیا ہے؟ فرشتے رو رہے ہیں. ایون اسپرٹس ہے، بدروہیں ہیں جو زمین کے نیچے رو رہی ہیں. اور جو کوئی انسان خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتا ان کی روح بھی وہاں پر جاتی ہیں. امثال کی کتاب کے مطابق، امثال کی کتاب سے میں ثابت کر دوں گا. اس کے علاوہ جو انسان، کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو، اپنے جیون ساتھی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ کرتا، اس کی روح بھی ان فرشتوں کے ساتھ ہوگی جو روتے ہیں، جو ٹیٹرس کے اندر ہے، اپنے ریلیشن شپ کو قائم نہیں رکھتا. جو آگے لکھا ہے، یہ جو جگہ ہے یہ رونے کی، چلانے کی، تڑپنے کی جگہ ہے. آج بھی روحیں روتی ہیں، آج بھی. یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو یہ روحیں خاموش ہو گئے، نہیں. یسوع مسیح نے ان روحوں میں جا کر منادی نہیں کی. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، ان روحوں میں جا کر یسوع نے منادی نہیں کی، بلکہ پیراڈائز کے اندر یسوع مسیح اترا اور وہاں پر جا کے یسوع مسیح نے منادی کی. اب آپ کو کلیئر کرتا ہوں. جب آپ کیتھولک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کیتھولک کی کتاب ہے، جب وہ آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، کیتھولک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ کیتھولک کی بائبل نہیں، بائبل ایک ہے، لیکن جو کیتھولک نے ترجمہ کیا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ پر لکھا ہے یسوع مسیح جب زمین پر خدمت کر رہا تھا تو اس وقت جو روحیں مرتی تھی وہ ابراہم کی گود میں جاتی تھی، وہ ابراہم کی گود میں جاتی تھی، جس کا حوالہ لوکا کی انجیل اس کے 16ویں چیپٹر کے اندر ملتا ہے کہ لازر مر جاتا ہے اور اس کو فرشتے کہاں پر پہنچ جاتے ہیں؟ ابراہم کی گود میں. ابراہم کی گود میں ان کو پہنچایا جاتا ہے. یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد لوگ جو بھی مرتا ہے، جو بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر مرتا ہے، وہ مرتا نہیں بلکہ یسوع مسیح میں سو جاتا ہے. اب یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے وہ ساری ڈیٹیل ایک بتائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس سے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر، لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان کو ترک کرے، کیونکہ اس آگ میں تڑپتا ہوں. اب سنیں، وہ ایک روح ہے اور تڑپ کہاں پر رہی ہے؟ آگ کے اندر. اور اس کو لالچ کیا ہے، اس نے التجا کیا کی، اس نے منت کیا کی کہ پانی سے انگلی کا سرا بھگوئے اور میری زبان پر لگائے. روحیں تڑپ رہی ہیں آگ کے اندر. آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے کیا، یوحنا نے کیا کہا تھا؟ یوحنا نے کہا تھا کہ اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرتا ہے، اپنے گیہوں کو تو کھتے میں لیکن بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی، یعنی کہ آگ جو ہے وہ بجھ نہیں رہی. آگ جو ہے وہ بجھ نہیں رہی. یہ کون سی آگ ہے؟ جس کو ہم جہنم کی آگ کہتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ ابراہم نے کہا بیٹا، یاد کر کے تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے، تو تڑپتا ہے. ان سب باتوں کی سوا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف سے یہاں نہیں آ سکتا. میں آسان کرتا ہوں، جس کو خدا نے جس جگہ پر رکھ دیا ہے اس جگہ سے وہ انسان نہیں آ سکتا. مثال کے طور پر یہاں پر جہنم ہے اور یہاں پر جنت ہے. اگزامپل دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں مثال. اب جو لوگ جہنم کے فرزند ہیں وہ وہاں پر ہیں، اب وہ پیراڈائز کے اندر نہیں آ سکتے، وہ ٹیٹرس کے اندر ہیں. اب جو پیراڈائز کے اندر ہیں وہ ٹیٹرس کے اندر نہیں، یعنی کہ آگ والی جگہ پر وہ نہیں جا سکتے. تو ابراہم نے کیا کہا؟ ہمارے تمہارے درمیان کیا ہے؟ ایک گڑھا واقعہ ہے، ایک جگہ ہے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یسوع نے قیدی روحوں میں جا کر منادی کی ہے، ٹیٹرس کے اندر نہیں کی. پیراڈائز کے اندر جا کے اس نے بتایا ہے کہ میں نے موت پر فتح پائی ہے اور میں اس لیے آیا کہ تم لوگوں کو خوشخبری سناؤں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں،
متی کی انجیل اس کے 25 چیپٹر کے اندر کیا لکھا ہے؟ جہنم جو ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے. سنیں میری بات کو، انسانوں کے لیے نہیں لکھا، انسانوں کے لیے نہیں لکھا، ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے ہے. اب انسان اگر توبہ کرتا ہے، گناہوں سے باز آتا ہے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دیتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، تو لکھا کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کیا جاتا ہے. ایماندار اور راست باز اور گناہگار اور بدکار، ان میں کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا. خدا بے انصاف نہیں ہے. غور سے سنا میری بات کو. لوکا کی انجیل 18ویں چیپٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، کیا وہ ان کا انصاف نہ کرے گا؟ وہ ان کا انصاف کرے گا. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، لکھا کہ دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا، فرشتے نکلیں گے، شریروں کو اور راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. جیسے چرواہا بھیڑوں کو اور بکریوں کو جدا کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے آخر میں ہوگا، راست باز اور شریر لوگ الگ کیے جائیں گے. آدھے لوگ پیراڈائز کے اندر، آدھے لوگ ٹیٹرس کے اندر، آدھے لوگ خدا کی بادشاہی میں اور آدھے لوگ آگ میں. اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ منادی کی ہے. اب یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ آگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ بدکاری کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے. ان کی زندگی کے اندر گناہ ہے. لکھا کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے آگ جو ہے جل رہی ہے، اور اس کو ہمیشہ کی آگ کہا گیا ہے. اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ کہا گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع مسیح نے جا کر زمین کے اندر جا کر پروکلیم کیا ہے، اعلان کیا ہے. اور اعلان کیا کیا ہے؟ میں نے موت پر فتح پائی ہے، میں نے قبر پر فتح پائی ہے، موت کے فرشتے کو میں نے نیست کر دیا ہے. یسوع مسیح نے گوسپل نہیں دیا. اس کو سمجھنا ہے آپ نے. گوسپل زمین پر ہوتا ہے، پروکلیم نیچے ہوا ہے. گوسپل مطلب کہ خوشی کی خبر جو ہے وہ یسوع مسیح نے چلتے چلتے منادی کی ہے. اب مرے ہوں کے لیے جی اٹھنے والے جو فرشتے ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح نے یہ پروکلیم کیا ہے. مردوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اب میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی، لوگ مرتے ہیں گناہ کے سبب سے. ایک بات میں نے آپ کو چھوڑ دی تھی، میں نے کچھ نوٹ کیا، آپ نے یاد رکھنا ہے. 1,85,000 لوگ روز مرتے ہیں. 1,50,000 لوگ روز مرتے ہیں، روزانہ روٹین وائز. چائنا میں 29,000، انڈیا میں 26,000، نائجیریا کے اندر 8,000، انڈونیشیا میں 6,000، رشیا میں 5,000، پاکستان میں 4,500، برازیل میں 4,000، جرمنی میں 3,000. یہ لوگ روز مرتے ہیں ان ملکوں کے اندر. کس سبب سے بھائی؟ گناہ کے سبب سے. میں نے پہلے بتایا گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ اب یہ مسلسل گناہ کر رہے ہیں، مسلسل. پاکستان کے اندر میں نے کیا بتایا؟ 4,500 لوگ روز مرتا ہے، روز مرتا ہے بھائی. تو سوچو جب 4,500 لوگ روز مر رہے ہیں تو پیدا کتنے ہو رہے ہیں پھر؟ تو یسوع مسیح آیا کس لیے ہے؟ گناہ سے نکالنے کے لیے. ہاللیلویہ. لوگ روز مر رہے ہیں گناہ کے اندر. لیکن آپ کو میں بتا دوں، کلام مقدس کے اندر لکھا کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی.
ہاللیلویہ، گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ لوگ روز مرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیونکہ گناہ میں ان کو رہنا پسند ہے۔ گناہ کرنے والے انسان کی کھوپڑی خدا پھوڑ ڈالے گا۔ کیا لکھا ہے؟ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے خدا اس کو معاف نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا، میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہ میں مرو گے اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں۔ سنیں، یسوع نے کہا تم اپنے گناہ میں مرو گے۔ گناہ انسان کرتا ہے تو گناہ میں مرتا ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، نہیں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، میں راست بازوں کا نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع مسیح گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہے، لیکن جو گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر حبشی اپنی چمڑی کو اور چیتا اپنے دبوں کو دور کر سکتا ہے، تم جو گناہ کے عادی ہو تم بھی اپنے گناہ کو دور کر سکو گے۔ اب عادی جو انسان ہو چکا ہے گناہ کے اندر، اب اس کے لیے کوئی بلیسنگ، کوئی برکت، کوئی میسج، کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے شریر کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ لکھا یا نہیں لکھا؟ یسائی کی کتاب میں لکھا ہے شریر کے لیے سلامتی نہیں ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرتی ہے۔ آخری بات کر کے کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک نہ مرے گا۔ ہاللیلویہ، زندہ انسان یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ نہیں مرے گا۔ آگے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ کس پر ایمان رکھ کر مرے ہیں؟ یسوع مسیح پر۔ اسی میں اس نے جا کر قیدی روح میں جا کر اس نے منادی کی ہے، مبارک۔ پھر میں نے تخت میں سے یہ آواز، بلند آواز یہ کہتے ہوئے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس دنیا کے اندر آپ کو رونا بھی ہے، آپ کو دکھ بھی برداشت کرنا ہے، آپ کو آہ نالا بھی برداشت کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، نہ ان کو دھوپ تنگ کرے گی، نہ وہاں رونا ہوگا، نہ دانتوں کو پیسنا ہوگا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ہمیشہ کی زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ کہتی روحوں میں منادی کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں روحوں کو ساتھ لے جاؤں۔ اور کیا لکھا ہے؟ اس بات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ آدمی بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دے گا۔ آدمیوں کو کون سا انعام دے کے گیا تھا؟ روح القدس۔ پترس نے کہا تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح پر ایمان لائے اور اس کے نام میں بپتسمہ لے تو تم کو انعام دیا جائے گا۔ اور وہ انعام کیا تھا؟ روح القدس تھا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جب یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر خداوند پر ایمان لانے سے روح القدس کام کرتا ہے۔ وہ قیدیوں کو تو ساتھ لے گیا، لیکن آدمیوں کو کیا دے گیا؟ انعام دے گیا۔ کلیسیا کے اندر اس نے انعام رکھے، یعنی کہ اس نے نبی رکھے، اس نے رسول رکھے، اس نے مبشر رکھے، اس نے استاد رکھے۔ افسیوں کے خط کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور یہ انعام ہے کلیسیا کے اندر۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے خداوند کا یہ کلام ہے
آخری بات کرتا ہوں، لکھا ہے پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ آپ وہ مبارک ہوں گے جب یسوع مسیح پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ آپ پر موت نہیں آئے گی۔ یسوع کی قبر خالی ہوئی، آپ کی بھی قبر خالی ہوگی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، وہ آپ کو بھی مردوں میں سے زندہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی وجہ سے بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کو مردوں میں پلوٹا کہا گیا ہے۔ وہ مردوں میں پلوٹا ہوا ہے، اس نے زمین کے اندر جا کر اس نے کلام کیا ہے، منادی کی ہے، آواز بلند کی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ میں نے موت پر فتح پائی ہے، میں نے قبر پر فتح پائی ہے، میں تم لوگوں کو یہاں سے لینے آ گیا ہوں۔ اور وہ جب لینے آیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو گے، میری میز پر میری بادشاہی میں تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ آپ کے لیے یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اب ہمارے لیے یہ کام ہے، ہم نے پکا ایمان رکھنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ہے ثبوت ہے۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ ایمان پر ہیں۔ آپ نے ایمان رکھنا کہ میرا خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے گا، تب ایک ہی چرواہا، ایک ہی خداوند، ایک ہی کلیسا ہوگی۔ سو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔